मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अरबों में आजकल एक निकाह चल रहा है जिसको निकाह मिसियार कहते हैं। उसमें क्या होता है कि औरत कहती है कि मुझे सिर्फ एक अदद मियाँ चाहिए और शौहर कहता है मैं आपसे इस शर्त पे निकाह करूँगा कि आप तमाम हुकूक से दस्तबरदार हो जाएं। ना मैं नान नफ़क़ा दूँगा, ना मैं आपको टाइम दूँगा जो शौहर के ज़िम्मे है। तो यानी गोया हमारा रिलेशन सिर्फ एक फ़िज़िकल रिलेशन होगा, जो सेक्सुअल रिलेशन आप जिसे कह सकते हैं कि अपनी ख्वाहिश को पूरी करने वाला होगा। ना औलाद पैदा होने दूंगा मैं, क्योंकि मैं बच्चों की कफ़ालत नहीं कर सकता और ना मुझे बच्चे चाहिए। औरत भी कह रही होती है कि चलो ठीक है भाई, मैं अगर यहाँ आपसे शादी नहीं करती तो मैं ज़िना की तरफ जाऊँगी, फिर तो मैं एक हलाल जिनसी तस्कीन के लिए निकाह कर रही हूँ। तो इस्तिदलाल इन्हीं आयतों से किया जाता है। तो खूब समझ लें कि ये जो कुरान ने एक आयत बयान की है, ये ख़ास जुज़वी वाक़या है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है या शौहर के दिल में बीवी की नफ़रत इतनी बैठ गई है कि वो नहीं उसको टाइम देना चाहता, उसको पता है मैं जब आऊँगा फड्डा होगा। ऐसा भी बाज़ दफ़ा होता है कि मजबूरी में भी ये यहाँ तक नौबत पहुँचती है। बाज़ दफ़ा औरत इतनी बदअखलाक होती है कि शौहर को पता है मैं अगर 1 घंटा बीवी के साथ बैठ गया तो ये बेलन घर में चलेंगे और सर एक दूसरे के फटेंगे। बाज़ औरतें ऐसी बदअखलाक होती हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो औरतें जो तफसीर का लेक्चर सुन रही हैं उनके अलावा, लेकिन होती हैं। बाज़ दफ़ा मर्द बदअखलाक होता है, औरत को पता है कि जब ये घर में आए तो ये हलाकू खान बन के आते हैं और सर पीटना शुरू आते हैं। बाज़ ख़वातीन के जो बताती हैं कि हमारे मियाँ जब घर में आते हैं तो बच्चे भी कांपना शुरू कर देते हैं और मैं भी, और एक टेंशन ही देते हैं वो। लेकिन तलाक की सूरत में और इससे बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसी सूरत में यानी शौहर का मिजाज ऐसा है या बीवी का मिजाज ऐसा है, तो बजाय तलाक के भाई आपस में बैठ के तय कर लें कि आप वहीं रहें, उसी घर में रहें, मैं इस घर में रहूँगी, ख़र्चा भेज दिया करें, ना मैं आपसे तलाक ले रही हूँ, ना मैं आपको बच्चों से मिलने से रोक रही हूँ। या शौहर कहते हैं कि भाई बेगम मैं जब 1 घंटा बैठता हूँ तो लड़ाई होती है, तो बेहतर है कि हम मियाँ बीवी के रिश्ते में जुड़े रहें, बच्चों को मिलजुल के पाल रहे हैं। हम दोनों के अंदर अल्लाह ने डिज़ायर्स रखी हैं, मैं भी हराम से बचना चाहता हूँ, तुम भी हराम से बचना चाहती हो। जब ख्वाहिश होगी हम दोनों मुलाकात कर लेंगे ताकि बुराई से बचे रहें। बाकी हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं। आपने तजर्बा करके देख लिया, जब बैठते हैं तो सर फोड़ के उठते हैं एक दूसरे का, गीबतें करते हैं, बहतान तराशियाँ करते हैं, सारी रूहानियत ख़त्म हो जाती है। तो हम इस पे सुलह कर लेते हैं कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे हम। बहुत ज़्यादा दिल करेगा तो आप अपनी तस्वीर भेज देना उसमें मोबाइल पे और मैं आपको अपनी पिक्चर भेज दूंगा, बस देख के खुश हो जाया करेंगे। ये होता है बाज़ घर, यानी ये इस पर लाना पड़ता है उनको। मैंने खुद ऐसे बहुत दफ़ा फैसले किए हैं कि भाई ये 10 साल हो गए लड़ते लड़ते, अब बेहतर यही है कि अलग अलग रहा करो आप दोनों और जो है बच्चों को मिलजुल के पालो। ऐसे भी केस हमारे सामने आए हैं कि 20-20 साल से मियाँ बीवी बच्चों की खातिर मिले हुए, आपस में ज़्यादा गपशप नहीं लगाते वो, क्योंकि उनको पता है जब बात होगी तो लड़ाई होगी। तो ये एक ऐसा है कि इत्तिफाक से कभी ऐसा हो जाए तो फिर ये सुलह की बात है। ये नहीं कि इसको आप मुआशरे में एक सिस्टम बना के राइज कर लें। इसकी ये शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, निकाह की मसलहतों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो अरबों में जो एक निकाह मिसियार का दस्तूर चल पड़ा है, इसकी कभी भी इन आयतों का सहारा लेके उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इसलिए कि अगर वो सिस्टम मुआशरे में राइज हो गया ना और मर्दों ने ये शर्तें लगाना शुरू कर दी कि भाई हम उन औरतों से निकाह करेंगे जो अपने हुकूक तमाम हुकूक से दस्तबरदार हो जाएं, वरना हम आराम से बैठे निकाह ही नहीं कर रहा, तो औरत तो बेचारी मजबूर हो जाएगी। फिर वो जाहिर है उसको ज़िना का ख़तरा है, तो वो मजबूर होकर अपनी शर्तों से दस्तबरदार होगी। चलो भाई क्या हमारे को डिज़ायर्स तो पूरी हों, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा कि मुआशरे में जब ये काम कसरत से होगा तो फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा। जो एक निकाह के नतीजे में जो एक अच्छा मुआशरा ख़ानदान वजूद में आता है। तो ये आयतों से इस्तिदलाल करके यानी इन आयतों का सहारा लेके मुआशरे में निकाह मिसियार को राइज कर देना, ये बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है। ये शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इन आयतों का सहारा आप वहाँ ले सकते हैं जहाँ जुज़वी तौर पर किसी को ज़रूरत हो। जैसे वाकई बाज़ दफ़ा किसी मर्द को ज़रूरत होती है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक मर्द दूसरी शादी करना चाहता है, उसके पास वसाइल ही नहीं है, लेकिन उसके लिए एक बीवी काफ़ी नहीं हो रही। अब मुझे यहाँ भी ये डर लगता है कि मैं जब ये बताऊँ तो ये मर्द इसका भी नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं कहीं। लेकिन बहरहाल एक मसला है तो मसले के तौर पे बयान कर देता हूँ।
مثال کے طور پر ایک مرد کے پہلی بیوی موجود ہے، لیکن اس مرد کے لیے وہ بیوی کافی نہیں ہو رہی زنا سے بچنے کے لیے، اس میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں. تو اصول تو یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کریں، جتنے حقوق پہلی کو دے رہے ہیں اتنے ہی دوسری کو دیں، 100% برابری کریں. اصل تو جو شریف لوگوں کا، عزت دار لوگوں کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، جس کو قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ تم اگر عدل نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو پتہ ہے کہ میری بیوی میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، یا اس سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا یہ کہ مجھے زنا کا خطرہ ہے، ایک میرے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، اب میں نے دوسری کرنی ہے لیکن میرے پاس وسائل بالکل بھی نہیں ہے. تو وسائل نہیں ہے، میں اگر دوسری کروں گا تو میں برابری بالکل بھی نہیں کر سکتا، میں جو خرچہ اس کو دے رہا ہوں وہ دوسری کو نہیں دے سکتا، یا جو ٹائم اس کو دے رہا ہوں وہ دوسری کو نہیں دے سکتا. تو ایسی مجبوری میں وہ یہ کر سکتا ہے کہ دوسری عورت سے، جو سیکنڈ وائف ہے، تو بیوی بننے سے پہلے اس سے ایک ایگریمنٹ کر لے کہ بھائی میں تمہیں صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ میں جو شادی کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے شادی اس لیے کر رہا ہوں زنا سے بچنے کے لیے. تو آپ کو میں پہلے سے بتا دوں، اگر آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں پہلے سے کہ اتنا پیسے میں نہیں دے سکتا جتنے پہلی کو دے رہا ہوں میں، وہ ٹائم، یا بعض دفعہ پیسہ ہوتا ہے یا ٹائم ہوتا ہے، یا میں وہ ٹائم نہیں دے سکتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو آپ پہلے سے اس ٹائم یا اپنے جو مالی خرچہ ہے اس سے دستبردار ہو جائیں. پھر عورت یہ دیکھے گی، وہ یہ کیا کرے گی، وہ کہے گی بھائی نہیں، مجھے تو فلاں آدمی جو مل رہا ہے وہ ٹائم بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، تو میں اس سے کیوں کروں. وہ کبھی بھی ایگری نہیں ہوگی. لیکن بعض عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی جسمانی عیب ہوگا، یا نسوانی حسن نہیں ہوگا، یا عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہوگی، تو ایسی عورتیں پھر ان کو رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ مجبور عورتیں پھر کیا کریں گی قرآن کی آیتوں کے مطابق کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ چلو پیسہ تو میرے پاس اللہ نے دیا بہت کچھ ہے، میں جاب کرتی ہوں، کماتی ہوں، اس آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے کم از کم شوہر کی نعمت مل جائے گی، میں برائی سے بچ جاؤں گی، میرے ایک مرد ہوگا کفالت، یعنی جس کا نام کم از کم لگا ہوا ہوگا. معاشرے میں جو لوگ مجھے الٹی نظروں سے دیکھتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے تو برے لوگ میرا تعاقب کرتے ہیں، ان تمام ٹینشن سے میں بچ جاؤں گی. تو ان جیسی عورتوں اور ان جیسے مردوں کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ بھائی سلو کا راستہ اختیار کر لو، کہ نکاح نہ کرنے سے بہتر ہے نکاح کر لو. بعض دفعہ یہ نکاح کرنے کے بعد مسائل پیش آتے ہیں، بعض دفعہ نکاح کرنے سے پہلے پیش آتے ہیں، تو آیت دونوں کو شامل ہے. یہ ایگریمنٹ نکاح کرنے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے کہ سولو کا راستہ اختیار کر لو، تو یہ جائز ہے. تو یہ ایک مجبوری کے تحت ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایک نظام کا حصہ بنا دینا، اس کو معاشرے میں اپریشیٹ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ نہ اس کو میں ٹائم دوں گا، نہ میں اس کو پیسے دوں گا، اور کوئی ایسا رشتہ بتا دیں جو صرف جو ہے نا میرے ساتھ بس نکاح کی ایک بندھن میں بن جائے. تو میں اس سے کہتا ہوں کیوں نہیں دیں گے، آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں؟ کہہ رہے پیسے تو بہت ہیں لیکن میں نہیں یہ ٹینشن اٹھانا چاہتا. تو میں ایسے لوگوں کو طبیعت سے جو ہے نا سنا دیتا ہوں کہ آپ جیسے فالتو لوگوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ایسے لوگ ان آیتوں سے استدلال نہیں کر سکتے. تو یہ آیت کا ایک خاص مفہوم ہے، اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں اس کو ایک اصول بنا کے نافذ کر دیا جائے. تو قرآن نے یہ بتایا وہاں جہاں کوئی مجبوری ہو، طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہو، تو ایسی کنڈیشن میں بیچ کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یورپ میں جاتے ہیں، زنا کا خطرہ ہے، تو بھائی وہ پراپر طریقے سے اگر شادی نہیں کر سکتے، واقعی معذور ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ ایک سلو کا راستہ اختیار کر لیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی بیوی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو ایک رات مارکیٹ سے شارٹ ہونے ہی نہیں دیتی، وہ کہتی ہے روزانہ رات میرے ساتھ ہی گزارنی ہے. اور مرد کو زنا کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے، دوسری بیوی سے ایگریمنٹ کر سکتا ہے کہ بھئی میں تم سے اس شرط پہ نکاح کر رہا ہوں کہ میں راتیں نہیں گزاروں گا تمہارے ساتھ. لیکن میں نے بتایا یہ بھی ایک مجبوری میں، اصل حکم یہ نہیں ہے اسلام کا، اور اس کو کوئی معاشرے کا آپ لا بنا کے یا معاشرے میں ایک رسم بنا کے رائج نہیں کر سکتے، یہ پھر بری بات ہو جائے گی. جیسے کہ بعض عرب ممالک میں ہو گیا ہے، مصر میں بھی اطلاعات ملتی ہیں نکاح مسیار کا رواج ہو گیا ہے. اس کا نقصان تو یہ ہوگا کہ مردوں کو جب فری پھوکٹ میں عورتیں ملیں گی تو مرد کسی کی بیٹی کو لا کے گھر کہاں بسائے گا، وہ تو چسکے لینے کا عادی بن جائے گا. تو قرآن نے جو ایک استثنائی طور پر، ایک جزوی طور پر ایک حکم بیان کیا ہے، اس کو معاشرے کا ایک عمومی حکم بنانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے نکاح کی جو مصلحتیں ہیں وہ ضائع ہوں گی. تمام پیغمبر گھر بسانے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 زوجات تھیں، کیسے آپ نے ان کا گھر بسایا ہے. حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسا آپ نے نباہ کیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں بانجھ تھیں،
پوری زندگی اسی بانجھ بیوی کے ساتھ حضرت زکریا نے گزار دی اور ان کی زوجہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ گزار دی, طلاق تک نوبت نہیں آئی. تو ہم پیغمبروں کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پیغمبر گھر بسانے والے ملتے ہیں, شرطیں لگا کے اور سلو کر کے عورت کے حقوق سے پیچھے ہٹنے والے ہمیں پیغمبر نہیں ملتے. تو اللہ نے جہاں یہ آیت نازل کی وہاں دوسری آیتیں بھی ہیں, ان سب کو دیکھ کر مفہوم کو متعین کیا جائے گا. لیکن بہرحال مجبوری میں اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ سلو کا راستہ اختیار کیا جائے, تو یہ شرعاً جائز ہے حالت مجبوری میں. لیکن اللہ نے پھر آخر میں ترغیب دی, وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم پورے حقوق ادا کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو اچھی بات یہی ہے اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے اور اس کا تمہیں قیامت کے دن اجر دے گا. اچھا, یہاں ایک بات خوب سمجھ لیں, نکاح مسیار میں اور متع میں فرق ہوتا ہے. نکاح مسیار یہ ہوتا ہے کہ عورت حقوق سے دستبردار ہو گئی اور صرف نکاح کے ایک رشتے میں آ رہی ہے, کچھ حقوق سے یا بعض حقوق سے, اور مرد اس بیس پہ اس سے نکاح کر لیتا ہے. لیکن وہ نکاح ہوتا ہمیشہ کے لیے, اتفاق سے مرد طلاق دے دے تو ایک الگ بات ہے, اس میں شروع میں یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ ہم 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں یا 2 مہینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں. نکاح ہوا ہے مستقل بیسس پر, چاہے بعد میں مرد طلاق دے دے وہ ایک الگ بات ہے. متع میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہی یہ طے ہوتا ہے کہ یہ 1 مہینے کی شادی ہے, 2 مہینے کی شادی, 1 سال کی ہے, 2 سال کی, 5 سال کی, 1 گھنٹے کی. تو اس میں اور نکاح مسیار میں زمین آسمان کا فرق ہے. متع بالکل حرام ہے اور زنا ہے. نکاح مسیار زنا نہیں ہے, ہے نکاح, بیوی اس سے حلال ہو جائے گی. ہاں ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں ایک لا بنا کے اور ایک رواج بنا کے اس کو شامل کرنا جائز نہیں ہے بہرحال وہ نکاح, اس میں زنا کا گناہ نہیں ملے گا. متع تو خالصتاً زنا ہے, اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو لوگ نکاح مسیار کو اور متع کو مکس کر دیتے ہیں. ایک بات تو یہ, ایک اہم بات اور بھی اس سے بارے میں, پھر میں اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں, کہ یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عورت جب اپنے حقوق سے دستبردار ہوگی طلاق سے بچنے کے لیے, اور وہ یہ کہہ دے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ خرچہ کم کر دیں, میں آدھا خرچہ معاف کرتی ہوں لیکن پلیز طلاق نہ دیں, یا آپ مجھے باریاں نہ دیں, میں اپنی باریاں معاف کرتی ہوں لیکن طلاق نہ دیں. تو جب حقوق سے دستبردار ہوگی تو خوب سمجھ لیں یہ دستبرداری موت تک اس پر لازم نہیں ہوگی. اس کو ہر وقت یہ اختیار ہے کہ اس ایگریمنٹ کو توڑ کے دوبارہ سے حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کر دے. یعنی یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے, نہ تو یہ نکاح مسیار میں لازم ہے نہ نکاح کے بعد لازم ہے. مثال کے طور پر کسی عورت سے آپ کا اس شرط پہ نکاح ہوا کہ بھائی تمہارا نان نفقہ 1 لاکھ بنتا ہے, میں 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں دوں گا, یا میں سرے سے نان نفقہ دوں گا ہی نہیں, میں بس تم ویسے میری بیوی فری میں بننا ہے تو بن جاؤ. یہ ایگریمنٹ ہو گیا, وہ بیوی بن گئی آپ کی. تو اب کوئی قیامت تک یہ لازم نہیں ہوگا, اس کو عورت کو ہر وقت اختیار ہے وہ کہ میرا جو ایگریمنٹ ہوا تھا میں کینسل کرتی ہوں, مجھے میرے حقوق چاہیے. تو یہ عورت کو ہر وقت اختیار ہے. پھر مرد پھر یہ سوچے کہ میں حقوق دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا, دے سکتا ہے تو دینا واجب ہوگا, نہیں دینا چاہتا تو پھر عورت کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے, بھائی تم تو میرے حقوق نہیں دے رہے تو مجھے فارغ کرو, میں کہیں اور شادی کروں. تو پھر مرد کو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینا واجب ہو جائے گا. یعنی یہ ایگریمنٹ قیامت تک لازم نہیں ہوتا, بلکہ ہر وقت ہر فریق کو اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے یہ ایگریمنٹ توڑ دے. سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں معاہدہ توڑنا تو بہت گناہ ہے, بالکل معاہدہ توڑنا گناہ ہے, لیکن یہاں یہ جو معاہدہ ہے نا اس کی حیثیت خوب اچھی طرح سمجھیں. اس کی حیثیت یہ ہے کہ جو حق ابھی واجب نہیں ہوا عورت وہ پہلے سے معاف کر رہی ہے. مثال کے طور پر عورت کہتی ہے میں زندگی بھر آپ سے نان نفقہ لوں گی نہیں, تو آپ مجھے بتاؤ ابھی نان نفقہ شوہر پہ واجب ہوا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہوا. واجب جب ہوگا جب عورت کو نان نفقے کی ضرورت ہوگی, وہ فیوچر میں واجب ہوگا. مثال کے طور پر عورت کو کھانے کے لیے پیسے چاہیے, بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے چاہیے, تو بجلی جب استعمال کرے گی تو بجلی کا بل شوہر پہ واجب ہوگا نا, وہ ابھی استعمال کیا ہی نہیں ہے, وہ تو فیوچر میں ہوگا. تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی حق اگر کسی پر واجب نہ ہوا ہو تو پہلے سے معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے وراثت. بیٹا باپ کی زندگی میں کہہ دے کہ ابا جو آپ کی مرنے کے بعد مجھے وراثت ملے گی میں معاف کر رہا ہوں, وہ تو 100 دفعہ بھی کہہ دے گا نا, پھر بھی باپ کے مرنے کے بعد اس بیٹے کو وراثت ملے گی. وجہ کیا ہے کہ وراثت ابھی واجب ہی نہیں ہوئی ہے. بیٹے کو وراثت, بیٹے کا باپ کے مال میں وراثت کا حق ابھی ثابت ہی نہیں ہوا ہے, تو معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا. تو اس کی حیثیت محض ایک وعدے کی سی ہوگی, اس ایگریمنٹ کی. اس کو حقیقی معنی میں ایگریمنٹ نہیں کہیں گے ہم, یہ ایک وعدہ ہے کہ بھائی میں نہیں لوں گا, تو بعد میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ لے لیں اس کو.
تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ وارثین اگر باپ کی زندگی میں معاف کر دیں, ہمیں وراثت کا حصہ نہیں چاہیے, تو وہ معاف نہیں ہوتا, کیونکہ ایک حق ابھی واجب ہوا ہی نہیں ہے, تو معاف کہاں سے ہوگا. اس کی میں ایک اور آسان مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے اگلے سال 1 لاکھ روپے کا موبائل خریدوں گا, اور میرے اوپر جو 1 لاکھ روپے واجب ہوں گے وہ میں نے ابھی سے معاف کر دیے. تو جب اگلے سال آپ موبائل خریدیں گے نا, میں یعنی خریدوں گا آپ سے, پھر میرے اوپر جو 1 لاکھ روپے, اچھا سوری یہ الٹا مثال میں نے الٹی کر دی. میں یوں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگلے سال آپ مجھ سے موبائل خریدیں گے. آپ نے کہا ہاں میں خریدوں گا. میں نے کہا 1 لاکھ میں خریدیں گے. آپ نے کہا 1 لاکھ میں خریدوں گا. میں نے کہا وہ 1 لاکھ میں نے ابھی سے معاف کر دیے. تو شریعت میں معاف نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لاکھ ابھی سامنے والے پر واجب ہوئے ہی نہیں ہیں. واجب جب ہوں گے جب وہ موبائل خریدے گا تو اس پر پیمنٹ واجب ہوگی. جب واجب حق آئے گا پھر میں معاف کروں گا تو معاف ہوگا. ابھی حق واجب ہی نہیں ہوا ہے, تو شروع کی معافی محض ایک اس کی اخلاقی حیثیت تو ہوتی ہے, قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہوتی اس کی. تو ان مثالوں سے خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو حق واجب ابھی ہوا ہی نہیں ہے تو پہلے سے معاف کرنے سے وہ معاف ہوتا نہیں ہے. اس کا معافی کا محض ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے وہ, اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو خوب یہاں اسی وجہ سے سمجھ لیں کہ اس آیت کی بیس پر یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ میاں بیوی صلح کر لیں, عورت کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے, تو یہ جب عورت حقوق سے دستبردار ہوگی تو یہ اخلاقی طور پہ دونوں پہ ہے کہ وہ حقوق نہ مانگے تاکہ لڑائی جھگڑا ختم ہو. لیکن حق ابھی شوہر پہ فیوچر میں واجب ہوگا, تو پہلے سے معاف کرنے سے وہ حقیقت میں معاف ہوتا نہیں ہے. تو جب حق کی ادائیگی کا ٹائم آئے گا تو عورت پر یہ جائز ہوگا کہ وہ کہے بھائی وہ ایگریمنٹ ہم کینسل کر رہے ہیں. لیکن پھر شوہر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو آپ کو اپنے نکاح میں رکھا اسی ایگریمنٹ کی بیس پہ ہے, تو پھر میں حقوق نہیں ادا کر سکتا, میں طلاق دے رہا ہوں. پھر عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ شوہر سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے طلاق دے دو. اگر عورت مانگتی ہے تو پھر شوہر پر واجب ہوگا. عورت اگر طلاق نہیں چاہتی تو پھر وہی بات دوبارہ سے لوٹ کر آئے گی, کہے گی بھائی مجھے طلاق نہیں دینا, میں پھر اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہوں. پھر شوہر کو یہ حق حاصل ہوگا دوبارہ کہ وہ حقوق سے دستبردار ہو جائے. مطلب یہ کہ یہ ایسا ایگریمنٹ ہوگا جو ہر وقت اس میں تبدیلی کا امکان موجود رہے گا. میاں بیوی میں سے کوئی بھی کسی پر بھی 100% یہ ایگریمنٹ کی پابندی لازم نہیں ہوگی. یہ خوب سمجھ لیں. اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. ہمارے ایک جاننے والے نے سیکنڈ میرج کی, ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, پیسے نہیں تھے. دوسری بیوی سے ایگریمنٹ کیا میں اس شرط پہ آپ سے شادی کر رہا ہوں کہ پیسے تھے, ٹائم نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں, وہ خاتون طلاق یافتہ تھی, بھائی اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک تگڑا ہر مہینے ایک نان نفقہ دوں گا. ان خاتون کی حیثیت سے بہت زیادہ, وہ بہت مالدار آدمی تھے. فرض کر لیں کہ وہ 5 لاکھ روپے دوں گا. فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, فرض کیا جا سکتا ہے. یعنی میں آپ کو جیب خرچی 5 لاکھ روپے دوں گا, لیکن میں ٹائم نہیں دے سکتا. ٹائم مجھے جب ملے گا میں آ جاؤں گا آپ کے پاس, ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ ضرور آؤں گا, اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں دے سکتا. یہ ایک دونوں کے درمیان سلو ہو گئی کہ مرد نے کہا بھائی میں اس شرط پہ آپ سے شادی کروں گا. لڑکی نے سوچا کہ چلو یار میری تو ویسے ہی شادی نہیں ہو رہی تھی, میں طلاق یافتہ ہوں, میرے بچے بھی ہیں, اب کم از کم 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں اور شوہر ہفتے میں 1 دفعہ تو مل رہا ہے نا مجھ سے, اس سے تو بہتر ہے کہ میرا نکاح ہی نہیں ہو رہا تھا. لڑکی نے بھی شادی کر لی, میں نے ہی دونوں کا نکاح پڑھایا, دونوں کی شادی ہو گئی. اب کیا ہوا کہ جی شروع میں تو میاں صاحب ہفتے میں آتے رہے, ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ. اب بیگم صاحبہ کو میاں یاد آنے لگے, محبت ہو گئی, نہیں جی مجھے تو میرا میاں ہر دوسرے دن چاہیے, جیسے جتنا ٹائم وہ پہلی کو دے رہا ہے اتنا دوسری کو دے. تو خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی میرے شوہر سے مجھے پورا ٹائم چاہیے. میں نے میاں سے بولا بھائی ٹائم دو. وہ کہہ رہے بھائی میری تو شادی ان سے اس شرط پہ ہوئی ہے کہ میں ٹائم نہیں دوں گا, میں ٹائم دوں گا تو میں تو پکڑا جاؤں گا, میں تو پٹوں گا سسرال میں. سسرال والے پوچھیں گے بھائی تو مارکیٹ سے کدھر شارٹ ہے, دوسرے دن کہاں گیا تھا تو انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا ٹائم. اب کیا مسئلہ ہوا ہے کہ عورت نے کہا, میں نے خاتون سے کہا آپ نے تو ایگریمنٹ کیا تھا, تو خاتون کہتی میں نے کیا تو تھا لیکن اب مجھے میاں کے بغیر, میاں لیس زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے میاں چاہیے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ ایگریمنٹ آپ کا ہوا تھا, آپ کو یہ شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ کو یہ حق دیا ہے, آپ بولیں وہ ایگریمنٹ اس وقت کا تھا, آج کے بعد سے مجھے باریاں پوری چاہیے اپنی. تو خاتون بڑی خوش ہو گئی. میں نے شوہر کو کہا, میں نے کہا بھائی یہ کہہ رہی ہیں کہ آج کے بعد سے مجھے باریاں پوری چاہیے,
وہ ایگریمنٹ میں کینسل کرتی ہوں. یہ میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. شوہر نے کہا میں تو نہیں بھی دے سکتا بھائی, میں تو پکڑا جاؤں گا. تو میں نے خاتون سے کہا یہ کہہ رہے نہیں دے سکتا, تو پھر آپ طلاق چاہتی ہیں؟ یعنی اب تو یہی ہے نا کہ بھائی وہ نہیں ایگری ہو رہا, تو اب جب شرطوں پہ, جس شرطوں پہ شادی ہوئی تھی اب اس پہ ایگری نہیں ہے, تو مرد تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دے سکتا. تو خاتون نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے ان سے کہیں ڈیورس دیں, میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی, مجھے میاں چاہیے. میں نے میاں سے کہا کہ بھائی وہ کہہ رہی ہے کہ یا تو میری پوری باریاں دو ورنہ مجھے طلاق دو. شوہر نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا, کیونکہ شوہر کو بھی محبت ہو گئی تھی اس سے. وہ نہیں چاہ رہا تھا یار مجھے, بے شک طلاق یافتہ ہے, بے شک بچے ہیں, وہ چاہ رہا تھا کہ بھائی میں نہیں دے سکتا اس کو, میرا موڈ نہیں ہے طلاق دینے کا, مجھے تو بڑی محبت ہو گئی ہے, مجھے کہاں سے ملے گی دوبارہ اتنی فری پکڑ کی بیوی جو ٹائم ہی نہ مانگ رہی ہو. میں نے کہا شوہر سے اب زیادتی آپ کی طرف سے ہے, وجہ اس کی یہ ہے. اچھا شوہر کہنے لگا اس نے ایگریمنٹ کیا تھا, یہ تو ایگریمنٹ سے مکر گئی ہے. میں نے کہا بھائی شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایگریمنٹ سے, یعنی کیونکہ فیوچر میں جو, یعنی وہ اب تک جو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتی, لیکن آج کے بعد سے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اب آپ اس کو پورا ٹائم دیں, پوری باریاں دیں, اولاد چاہتی ہے تو اولاد بھی دیں اس کو, یہ اولاد نہیں روک سکتے آپ. ادروائز وہ طلاق مانگ رہی ہے تو آپ کو طلاق دینی پڑے گی. شوہر اس پہ ایگری نہیں ہو رہا تھا کہ میں طلاق نہیں دے سکتا. اب آپ خوب اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھیں. ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے کہ بھائی جب عورت طلاق مانگ رہی ہے تو اس کو آپ کو ڈیورس دینا پڑے گا, ورنہ پھر آپ اس کو پورا ٹائم دیں. اب یہاں مرد یہ غلطی کرتے ہیں, وہ پھر پیڑے کھانے کے موڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم بیوی کو رکھیں گے بھی اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. یہاں ایسے موقع پہ پھر مرد پہ واجب ہوگا کہ اب آپ کو اس کو پراپر طریقے سے ٹائم دینا پڑے گا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ بھائی اگر یہ اب اس پر واجب ہے کہ یا تو آپ کو ڈیورس دے, لیکن مرد پھنس گیا تھا, وہ اس کو محبت ہو گئی تھی, وہ ڈیورس نہیں دینا چاہتا تھا, تو ایسے موقع پہ پھر مرد پہ واجب ہوگا کہ وہ اب اس کو پراپر ٹائم بھی دے اور جو اس کے بیسک حقوق ہیں جتنے پہلی بیوی کے وہ بھی دے, اور نسل بھی پھر روکنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. اگر عورت کو اولاد چاہیے تو اولاد بھی مرد پھر روک نہیں سکتا. تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ مرد وہ نکاح مسیار وغیرہ کر کے نا وہ سمجھتا ہے کہ قیامت تک کے لیے میرے مزے ہو گئے ہیں اور اب فری پھوکٹ میں مجھے جو ہے وہ میں بیوی رکھوں گا. تو ایسا نہیں ہے, اس میں عورت کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ اپنے ان جو اس نے باتیں کی تھی وہ ایگریمنٹ کو چینج بھی کر سکتی ہے بعد میں.